अस्सलाम वालेकुम। आज हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल हम पढ़ेंगे। पहली इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये जो गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं ये हसरत मोहानी की गज़लों में से मशहूर गज़ल है, और ख़ास तौर से इसका जो शेर जिसको हम मतला भी कहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और हस्बे रिवायत वही करेंगे हम कि पहले गज़ल पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रदीफ़ काफ़िए, फिर इसके अशार को समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए। है मश्क़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सज़ा दे लो तुम और भी खुल खेलो, जो चाहो सज़ा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। दुश्वार है रिंदों पर इनकारे करम यकसर। आप देखिए, आपकी किताब में लिखा उनका ये करम अक्सर, जबकि कुलियात हसरत में मैंने देखा है उसमें ये इनकारे करम है, उनका ये करम नहीं है। तो दुश्वार है रिंदों पर इनकारे करम यकसर, ए साक़ी जाँ परवर कुछ लुत्फ़ व इनायत भी। उस शाख के दिल नाजुक उस शौक़ की खू नाजुक, उस शाख के दिल नाजुक उस शौक़ की खू नाजुक, नाजुक इसी निस्बत से है कार मोहब्बत भी। आप देखें, आपकी किताब में लिखा हुआ है नाजुक इसी रिश्ते से, तो ये भी कुलियात में देखा है, ये निस्बत है, नाजुक इसी निस्बत से है कार मोहब्बत भी। हर चंद है दिल शैदा हुर्रियत कामिल का, हर चंद है दिल शैदा हुर्रियत कामिल का, मंजूर दुआ लेकिन है कैद मोहब्बत भी। यहाँ भी ये गलती है, कैद मोहब्बत नहीं है, कैद मोहब्बत है। तो ये असल में क्या है, इसके जो 3 अशार हैं आखिरी, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों में ये तबाद की गलती है या जो भी है, लेकिन ये कि इसमें ये गलती है। कुलियात से अगर आप देखेंगे तो कुलियात में ये इस तरह से जैसे मैंने बताया है। आप देखिए इसके रदीफ़ और काफ़िए, इसकी रदीफ़ आप देखिए, तरीका मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि आखिरी काफ़िए से काफ़िए के बाद आने वाला लफ्ज़ है वो रदीफ़ कहलाता है। तो इसका जो आखिरी लफ्ज़ है वो भी है। अगर आप भी से पहले के लफ्ज़ देखें तो वो तमाम अशार में एक जैसी आवाज़ वाले हैं, तो जो एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ होते हैं वो काफ़िए कहलाते हैं। तो इसके जो काफ़िए हैं वो है मशक्क़त, तबीयत, शिकायत, इनायत, मोहब्बत, फिर मोहब्बत, ये इसके काफ़िए हैं, और भी इसकी रदीफ़ है। अब आइए मश्क़ सुखन जारी। सुखन कहते हैं बात को, बातचीत। मश्क़ कहते हैं रियाज़त को। मश्क़ सुखन शायरी की मश्क़ है, मश्क़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी। मशक्क़त मेहनत, तकलीफ के साथ जो मेहनत की जाए उसको मशक्क़त कहते हैं। बहरहाल मेहनत में तकलीफ तो होती ही है, तो मशक्क़त यानी मेहनत। तुरफ़ा, तुरफ़ा यानी अजीब,
ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اب اصل میں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ جو غزل ہے یہ حسرت موہانی کی، جب انہیں جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور ساتھ میں سیاسی قیدی تھے وہ، تو ان کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ چلا اور اس مقدمے میں ان کو سزا دی گئی، اور پھر آپ دیکھیے حالانکہ سیاسی قیدی تھے، اس کے باوجود ان کو قید کی سزا دی گئی، اور قید با مشقت۔ تو مشقت یہ ہوتا تھا کہ جیل میں جو ہے قیدیوں کو کھانا تو فراہم کیا جاتا ہے لیکن ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اب بوڑھے آدمی، لیکن ان کو چکی جو ہے نا وہ چلانی پڑتی تھی، اس میں گندم پیستے تھے، مطلب اناج دے دیتے تھے، وہ اناج پیسنا ہوتا تھا، اور اس کی جو ہے نا وہ ایک وہ تھی مقدار مقرر تھی کہ اتنا روز پیسنا ہے، وہ لا کے ان کو دیا جاتا تھا، وہ بیچارے چکی جو ہے نا وہ چلاتے تھے، وہ چکی سے وہ مشقت کرتے تھے۔ یہ ان کی قید میں، ان کی سزا میں یہ شامل تھا۔ تو ہے مشق، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی طبیعت کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ان کی حسرت کی طبیعت بھی کتنی عجیب ہے، ایک طرفہ تماشا ہے، یعنی عجیب تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہ انہوں نے مشقت میں ڈالا۔ عام طور پر کیا کہتا ہے، جب انسان کسی مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی باتیں نہیں سوچتی کہ وہ شاعری کرے یا اور کوئی تفریح کی بات کرے، لیکن یہ حسرت موہانی کی خاص بات ہے۔ آپ دیکھیے وہ قید میں بھی ہے اور چکی بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں شعر بھی کہہ رہے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کے مشقت بھی، ایک طرفہ تما۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، اس کی طبیعت میں تبدیلی کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے ان کی خود کی طبیعت ہے، آپ دیکھیں ایک عجیب تماشا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ قید میں جاتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنی طبیعت کو انہوں نے کیا کہا کہ ایک طرفہ تماشا، ایک عجیب تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود، قید میں اتنی مصیبت سہنے کے باوجود، مشق سخن یعنی شاعری کی جو مشق ہے، شعر کہنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، وہ ٹوٹا نہیں۔ اس سے کیا ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے، ارادے کی پختگی، اپنی بات پر اٹل رہنا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ وہ اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ تو محبت کے حوالے سے سیدھا شعر ہے کہ جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ آپ دیکھیے اس شعر کی ایک خوبی، اور اس کا جو پہلا دونوں مصرے نا، ان کو 4 حصوں میں آپ دیکھیے تقسیم کیا ہوا ہے۔ جو چاہو سزا دے لو، یہاں ایک قافیہ آ گیا، تم اور بھی کھل کھیلو، سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، 2 حصے ہو گئے ایک مصرے کے، پر ہم سے قسم لے لو، پھر تیسرا حصہ، کی ہو جو شکایت بھی، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو۔ اب ایک طرف اگر دیکھا جائے بظاہر سیدھا سادہ مطلب، تو سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اے محبوب تمہاری تو عادت ہے اپنے چاہنے، جس نے تم سے دعویٰ کیا یا جس نے یہ اظہار کیا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر مشقت کے دروازے کھولنا۔ تم جو چاہو سزا دے لو اور تم کھل کھیلنا، یہ محاورہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کھل کھیلنا محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا کام کرنا، ٹھیک ہے، جو چاہے کرنا، خوب دل جو طبیعت چاہے وہ خوب دل بھر کے کرنا۔ تو جو چاہو سزا دے لو اے محبوب، تمہارا کام ہے اپنے چاہنے والے کو سزا دینا، تو تم جتنی چاہو ہمیں سزائیں دے لو، ہم پر مصیبتوں کے دروازے کھولے رکھو، تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، کہ ہم نے کبھی کسی کے آگے یہ رونا رویا ہو کہ یار ہم تو عشق کے راستے پر چل کر مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور اب ہم تو اس جو ہے نا ایسے راستے پر چل پڑے ہیں کہ جہاں تکلیفیں پریشانیاں۔ ہم سے قسم لے لو جو ہم نے کسی سے اس بات کا ذکر بھی کیا ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، یا ہم کون سی آزمائشوں کا جو وہ ہے راستہ
وہ جس پر ہم چل رہے ہیں تو ہم نے کبھی شکایت نہیں کی. اب یہ تو ہوا اس کا ایک پہلو. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے کہ اب اس کا دوسرا پہلو جو سیاسی پہلو کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ حضرت موہانی کی شاعری میں بھی ہم اگر تجزیہ کریں ان کی شاعری کا، جو نقادوں نے بن گیا یہ کہتے ہیں اس میں پوسٹ کا آپشن آ بھی نہیں رہا. بول دے کہاں سے بول دے پوسٹ کا آپشن ہی نہیں ہے. بڑی بات ہے. کیا ہوگا دوسرا پہلو اس کا، اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو تھوڑا سا سیاسی پہلو ہے کہ ظاہر ہے جس دور میں حضرت موہانی شاعری کر رہے تھے وہ انگریزوں کا دور حکومت ہے. سیاسی طور سے جد و جہد کر رہے ہیں لوگ بر صغیر کے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے اس آزادی کی کوششوں کا کہ انگریز جس کو چاہتا ہے قید میں ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تم جتنی چاہو ہمیں سزا دے لو، اور تمہارے جو دل میں ہے وہ تم اپنے دل کی حسرتیں نکال لو، اور بھی تم کھل کھیلو، جتنے ہمیں مشقتیں مصیبتوں میں ڈالنا ہے تم ڈالے رہو، لیکن ہم بھی تم سے شکایت نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری خودداری کے خلاف ہے کہ ہم تمہارے آگے روئیں اور گڑ گڑائیں. ایسا بھی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں پہلے بتایا تھا کہ حضرت موہانی کی جو بیگم تھی وہ بھی اتنی جو ہے نا وہ انگریزوں کی مخالف بھی تھیں، اور وہ اس قدر جو ہے نا جرأت مند خاتون تھیں کہ حضرت موہانی کو لکھ کر قید میں خط بھیجتی تھیں کہ ان فرنگیوں کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ان فرنگیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس کو اتنی سب جو ہے نا وہ حمایت گھر سے بھی حاصل ہو تو وہ تو ظاہر ہے پھر اس کا حوصلہ بڑھے گا. کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے حوصلے پست اس وقت بھی ہو جاتے ہیں جب اس کے اپنے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اب وہ اس حوالے سے بات کریں کہ ہم تم سے شکایت نہیں کریں گے، ہم سے قسم لے لو کبھی ہم نے تم سے شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، ہم برداشت کر لیں گے تمہارے ان جو ہے نا وہ ظلم کو، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی آزادی کی جد و جہد جاری رکھیں گے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اور اس کے بعد دیکھیے، دشوار ہے رندوں پر انکار کرم یکسر. یکسر کا مطلب ہے مکمل طور پر. رند کہتے ہیں اسے جو شراب پینے والا اور بے حساب پینے والا. جی، رند بے حساب پینے والا. کرم یعنی مہربانی. یکسر یعنی مکمل طور پر. پوری طرح سے یکسر. ساقی پلانے والا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں
دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، ہے نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو دشوار مشکل، دشوار ہے رندوں پر ان کا انکار کرم یکسر، یعنی رند جو ہے نا وہ جیسے میں نے لکھا کہ بے حساب پینے والا، تو اسے تو اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، تو ہم تو رند ہیں، دشوار ہے ہم پر یہ کہ تم ہم سے مہربانی کا یہ انداز ختم کر دو، بے شک ہم پر ذرا وہ تم تھوڑی سی سختی کر لو، لیکن یہ کہ بالکل رابطہ بالکل تعلق نہ توڑو، تھوڑا بہت ہمیں جو ہے نا وہ تعلق رکھو اور تھوڑا بہت پلاتے رہو، کیونکہ یکسر کرم اور مہربانی کا انکار کرنا، کیونکہ ساقی کی طرف سے اگر اس کے چاہنے والے کو کوئی تھوڑی سی بھی توجہ مل جائے تو اس کے لیے وہ بہت بڑا انعام ہے، اس کے لیے بہت بڑی یہ خوبی کی بات ہے، اچھائی ہے اس کے لیے، اس کے لیے سمجھ لیں کہ دنیا کی بہت سی نعمتیں ایک طرف اور اپنے محبوب کی پیار بھری نظر ایک طرف، تو دشوار ہے رندوں پر انکار کرم یکسر، اے ساقی جاں پرور کچھ لطف و عنایت بھی، اے ساقی جاں پرور، جاں پرور کا مطلب جان کی پرورش کرنے والا، جان کی افزائش کرنے والا، اے ساقی، ساقی میں نے لکھا پلانے والا، ساقی جاں پرور کچھ لطف و عنایت بھی، لطف و عنایت یعنی مہربانی، ٹھیک ہے، کہ تھوڑی بہت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک اور کسی شاعر کا شعر ہے کہ یہ دفتن نہ رکھو کسی طرح تو سروکار مہربان، رکھو کسی طرح تو سروکار مہربان، کرتے رہو جفا ہی وفا گر نہ ہو سکے، یعنی تعلق جو ہے وہ یکسر نہ توڑو، تو تھوڑا بہت تو ہم سے تعلق رکھو، بے شک وہ لگاؤ کا ہی تعلق نہ ہو تو لاگ کا ہو، لاگ کہتے ہیں دشمنی کو اور لگاؤ کہتے ہیں دوستی کو، تو بے شک وہ لاگ کا یعنی لڑائی کا ہی تعلق رہے تو صحیح، لیکن یہ کیا کہ بالکل ہی قطع تعلق ہو جائے تو ایسا جیسے برسوں جانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا بھی نہ کرو، دشوار کیوں کہ ہم ساقی جو ہیں وہ ہم جو رند ہیں، ہماری تو خوراک ہی یہ ہے، تو اپنے محبوب کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے، تو اگر وہ نہ ہوگی تو ہم کیسے گزاریں گے، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس لیے کوئی تھوڑا سا ہی تعلق رکھو، لیکن یہ کہ ہم پر تھوڑی بہت مہربانی کرتے رہو۔ عشاق، اب یہ عشاق کا لفظ ہے، یہ عاشق کی جمع ہے، عشاق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، خو کہتے ہیں عادت کو، ٹھیک ہے، عشاق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، اس کے بھی دو حصے ہیں مصرے کے، اس شوق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی، کار کہتے ہیں کام کو، فارسی کا لفظ ہے یہ اصل میں، تو کار فارسی میں کام کو کہتے ہیں، کار محبت، محبت کا کام، ظاہر محبت بھی ایک کام ہی ہے جو ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور جو اس کام میں پڑ گیا پھر اسے کچھ اور اچھا نہیں لگتا، تو یہ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت کہ اس عشاق کی خو نازک، اس شوق کے عشاق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، یعنی اس کی عادت میں اتنی نزاکت ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، اور ادھر عشاق کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ محبوب ان سے ذرا سی بے اعتنائی برتے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو دونوں طرف نازک معاملے ہیں، اور یہ ہے بھی محبت کے معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں، عدم کا شعر ہے، مشہور شعر ہے عبدالحمید عدم کا، کہ وہ سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس شوق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی، اسی نسبت سے یہ جو محبت کا تعلق ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے،
اور اس حد تک نازک ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ میر تقی میر کی غزل جب آپ لوگوں نے پڑھی تھی تو اس میں ایک شعر تھا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ یہ جو دل کے معاملات ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا دل کے لیے کتنی باتیں کی گئیں، شاعری بھری ہوئی ہے دل کے معاملات. تو اس میں کہا گیا دل جو ہے شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ ٹوٹ جائے یا اگر اس میں بال آ جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ٹوٹ جائے شیشہ تو اسے جوڑ لو، لیکن جوڑ لو تب بھی بال رہ جاتا ہے، یعنی اس میں جوڑ کا نشان باقی رہتا ہے. تو دل کے حوالے سے یہ نزاکت کا تعلق بڑا گہرا ہے اور یہ بیان کیا جاتا رہا ہے. تو اس شوق کے دل نازک، اس شوق کے خون نازک. نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی. اسی طرح سے یہ محبت کا جو کام ہے یہ بڑا نازک ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے. ذرا ذرا سے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. اب یہ محبت چاہے کوئی سی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی سی بھی محبت ہو لیکن ہے نازک. چاہے وہ والدین کی اولاد سے ہو، چاہے وہ انسان کی اپنے رب سے ہو، چاہے انسان کی اپنے جیسے کسی اور انسان سے ہو، اپنے مخالف جنس سے ہو، بہن بھائیوں میں ہو، لیکن اس کے ساتھ نزاکت جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ ہر چند ہے دل شیدا حریت کامل کا. حریت کہتے ہیں آزادی کو، کامل کا مطلب ہے پوری، مکمل. چاہنے والا، اور چاہنے والا بھی کون؟ بہت زیادہ چاہنے والا. حریت اچھا جی. کامل اچھا جی. ہر چند ہے دل شیدا حریت کامل کا، منظور دعا لیکن ہے قید محبت بھی. یہ قید و محبت نہیں، قید محبت یعنی محبت کی قید. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہر چند حالانکہ ہے دل شیدا، دل جو ہے چاہتا ہے کہ کامل آزادی حاصل ہو جائے. اب آزادی کامل کس چیز سے حاصل ہو جائے؟ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بھائی محبت کے راستے پر ہم چلیں، لیکن اب ہم اس مقام تک آ گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت سے ہماری خلاصی ہو جائے یا ہم اس سے آزاد ہو جائیں. لیکن کیا ہے کہ منظور دعا، لیکن ہم اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ محبت کی قید ایسی ہے کہ وہ آسانی سے ختم بھی نہیں ہوتی. اور یہ محبت ایک ایسا کام ہے کہ انسان چھوڑنا چاہتا بھی ہے اور نہیں بھی چھوڑتا. یعنی ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ اس سے خلاصی ہو جائے، لیکن دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ خلاصی یعنی تعلق رہے بھی اور تعلق نہ بھی رہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ دونوں ہی باتیں پوری ہو جائیں کہ تعلق نہیں بھی رہے اور تعلق رہے بھی؟ یا تو تعلق رہے گا یا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہر چند ہے دل شیدا حریت کامل کا کہ ہر چند. اچھا اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دوسرا پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حریت آزادی کو کہتے ہیں. تو حضرت جو تھے وہ آزادی تو چاہتے تھے، آزادی تحریک آزادی جو چلی تھی اس کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل تھے. تو انگریزوں سے آزادی تو چاہتے تھے وہ،
चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से निकल जाएं, बड़े सगीर छोड़ कर चले जाएं, तो वो ये तो चाहते थे। तो हरचंद है दिल शहदा हुर्रियत कामिल का, हालांकि हरचंद के हमारा दिल चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर इन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लें। मंजूर दुआ और हमारी दुआ कबूल हो भी जाएगी, आसार ऐसे हैं, हमारी कोशिशें रंग लानी शुरू हो गई हैं और हो सकता है कि वक्त ऐसा आए कि हम इनसे आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब क्या है कि दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि है लेकिन कैद मोहब्बत भी है, यानी वो ताल्लुक़ रखना भी चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ उसमें ये पहलू हो सकता है कि जैसे होता है ना कि भाई हम जो है इन लोगों से इस तरह का ताल्लुक़ तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम उनसे जिसको कहते हैं हम कि भाई वर्किंग रिलेशंस, अंग्रेज़ी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ना, वर्किंग रिलेशन, कि जो कारोबारी ताल्लुक़ है वो हो, बेशक दोस्ती का ताल्लुक़ ना हो लेकिन कारोबारी राब्ता तो रखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर मुमकिन है कि हसरत मोहानी का ये ख्याल रहा हो कि ठीक है अंग्रेज़ जो है हम उनसे आज़ादी तो चाहते हैं, वो इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ये कि हमारी उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ वो नफ़रत का और दुश्मनी का ताल्लुक़ ना रहे। हाँ वो ताल्लुक़ हमारा उनसे कायम रहे इस एतबार से कि हम उनसे कारोबार भी करें और भी चीज़ें करें, लेकिन आज़ादी जो हमारा बुनियादी हक़ है कि किसी भी फ़र्द को यह हक़ नहीं दिया जा सकता है कि वो हमें कैद करके रखें, तो हम उनसे बहैसियत कौम आज़ादी हासिल कर लें, बाकी उसके बाद बहैसियत कौम ही हम उनके साथ दूसरे रवाबित रखें, लेकिन हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।